الرحمن الرحیم. اتی، اتو، اتن، اتن، اتن. جزاک اللہ خیر خطیبہ. اس کے بعد مسرت باجی آواز آ رہی ہے تو مائک لے لیجیے. نصرت باجی آپ مائک لے لیں. پتہ نہیں آج نصرت باجی کو آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. سائمہ در اذان ہو رہی ہے. او اچھا ٹھیک ہے. ردا آپ مائک لے لیجیے. ردا آواز آ رہی ہے. رخسانہ آپ مائک لے لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتن، 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 اتن. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ ایک اور لائن پڑھنا ہے آپ کو. ایک اور لائن پڑھ لیجیے. جی. اتن، اسا، اسی، اسو، اسا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا عمل آپ کو آواز آ رہی ہے. عمل آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ والی لائن پڑھ لیجیے. جی اتن نیچے جی پڑھیے. استا، اسی، اسو، لاسٹ والا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. لاسٹ والا ورڈ پڑھ لیجیے دوبارہ سے. یہ والا دوبارہ آواز چلی گئی. نصرت باجی مائک لیں گی. جی جی لے لوں گی. حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، اس سی. ٹھیک ہے. حمزہ سا زیر اس، سا پیش سو، اس سو. حمزہ سا پیش اس، سا برسا، اس سا. حمزہ سا پیش اس، سا زیر سی، اس سی. حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اس سو. جزاک اللہ خیر. یہ بھی پڑھ لوں. اچھا پڑھ لیں. حمزہ سا زبر اس، سا دو زبر سن، اس سن. حمزہ سا زیر اس، سا دو زیر سن، اس سن. حمزہ سا پیش اس، پیش نہیں ہے. سا دو. پیش نہیں ہے زبر ہے. حمزہ سوری حمزہ سا زبر اس، سا دو پیش سن، اس سن. حمزہ سا زیر اس، سا دو زبر سن، اس سن. حمزہ سا زیر اس، سا دو زیر سن، اس سن. جزاک اللہ خیر. اچھا انیلا مائک لے لیجیے. کوئی سسٹر رہ تو نہیں گئی ہے نا؟ اگر رہ گئی ہیں تو مائک انمیوٹ کر کے مجھے بتا دیں. نہیں تو انیلا آپ مائک لے لیجیے. جی سائمہ پڑھوں میں. جی جی سائمہ اسپیلنگ سے پڑھنا ہے یا وداؤٹ؟ وداؤٹ اسپیلنگ پڑھ لیجیے. اسن، اسن، اسن،
उसुन अज्जा। ठीक है। इसके बाद अमल आप माइक ले लीजिए, फिर अजीजा आप माइक ले लीजिए। जी। अज्जी, अज्जू, इज्जा, इज्जी, हम्म, इज्जू, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओह। बस बस यहाँ तक काफी है। अजीजा माइक लीजिए। उज्जन, उज्जिन, उज्जुन, अज्जन, अज्जिन। बस ठीक है यहाँ तक। फौजिया हाशमी माइक ले लीजिए। अज्जुन, इज्जन, इज्जिन, इज्जुन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, अब आप लोगों को तजदीद का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि होल्ड किस तरह करते हैं। देखिए पढ़ना सबको आता था, सिर्फ उर्दू में हम क्या करते हैं, होल्ड नहीं करते स्ट्रॉन्ग तरीके से। जो हम रुक रहे हैं ना बीच में, बता रहे हैं कि हम तजदीद पढ़ रहे हैं, या दो लफ्ज हैं, तोड़ रहे हैं हम किस तरीके से, आवाज को तोड़े बगैर हम लफ्ज को तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज हम उर्दू में नहीं करते, इस वजह से थोड़ा सा समझ के पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर तजदीद आ रही है, ठीक है। तो इसको एक दो तीन लाइन हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये मैं होमवर्क एक लाइन हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मुझे होमवर्क में देना है, ठीक है। और मैंने पिछली जो एक्सरसाइज है फिर वो मैं आप लोगों से सुन लूंगी। पढ़ने का सिर्फ आप लोगों को तरीका सही से समझ में आ जाए, इसलिए हम एक आध लाइन इसकी पढ़ लेते हैं। खुदा माइक ले लीजिए। जी। इसको हिज्जे के साथ पढ़ना है हाँ, सामझ या अगर हिज्जे के साथ पढ़ना है तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बा रा दमा दमा बुर रा हाँ, अब जेरी। हम इस तजदीद को वैसे ही होल्ड करेंगे जैसे हम स्ट्रॉन्ग तरीके से, जैसे हम ऊपर बा का पढ़ते वक्त होल्ड कर रहे थे ना, बोर बोर। ओके। बा रा दमा बुर हम्म, रा जेरी बुर्री। हाँ, अब हम इसको होल्ड करेंगे, बोर री, बोर री, ठीक है। क्योंकि पहली जो रा है, देखें एक और चीज इसमें समझने वाली है, हमने क्या सीखा हुआ है कि रा जब फतह के साथ आती है, एक सेकेंड, देखें हमने क्या सीखा हुआ था कि रा जब फतह के साथ आती है तो मोटी पड़ी जाती है, और रा जब कचरा के साथ आती है तो बारीक पड़ी जाती है, ठीक है। ये सबको मैं बता रही हूँ, ठीक है, सब गौर से सुने। तो अब यहाँ पर दो रा आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि तजदीद का मतलब होता है, तजदीद का मतलब होता है, अगर किसी लफ्ज पे तजदीद डली हुई है तो उसका मतलब होता है कि उसमें दो राह छुपे हुए हैं, ठीक है। ये दो राह हैं, ठीक है, दो राह हैं। अब उससे पहले बा लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, बा लगी हुई है, ठीक है। बा के ऊपर है पेश, ठीक है। तो हमें पता ये चल रहा है कि यहाँ बा के ऊपर तो पेश है, ठीक है, बा के ऊपर तो पेश है, और रा पे आ रहा है साकिन, क्योंकि तजदीद के पहले लफ्ज पे हमेशा साकिन आता है, और दूसरे लफ्ज पे जो भी साइन रा के ऊपर डली हुई है वो आती है। तो रा पे यहाँ कसरा डला हुआ है, तो कसरा आएगा, ठीक है, जेर आएगा। तो अब आपने जब बा को रा से मिलाना है तो कौन सा वाला साइन लगेगा, देखें एक पहले रा का रूल समझ लीजिए। रा मोटी पड़ी जाती है जब फतह के साथ आती है या दम्मा के साथ आती है, तब भी मोटी पड़ी जाती है। सिर्फ और सिर्फ रा कसरा के साथ जब आती है तो बारीक पड़ी जाती है। ये तो एक रूल होता है, ठीक है। दूसरा रूल जो तजवीद का समझने वाला है वो ये होता है कि रा जो है ना, एक सेकंड देखिए, मैं अगर वाइट पेज खोलता हूँ। अच्छा देखें, रा अगर साकिन के साथ आ गई, फर्ज करें, ठीक है, रा पे साकिन है,
تو ہم رول کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے اگر یہاں پہ زبر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں را پہ تو ساکن ہے، ہم نے سیکھا کہ را پہ دمہ ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را پہ فتح ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را پہ کسرہ ہوتی ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب را پہ تو نہ فتح ہے نہ دمہ ہے نہ کسرہ ہے، تو اب ہم کیا کریں، را کو باریک پڑھیں یا موٹا پڑھیں؟ تو رول یہ ہے تجوید کا کہ جب را پہ کوئی بھی سائن نظر نہیں آتی تو پھر ہم اس کے برابر والے کا سائن دیکھتے ہیں کہ برابر والے پہ کیا نشان لگا ہوا ہے۔ برابر پہ فتح ہے تو یہ را موٹی پڑی جائے گی، برابر پہ دمہ ہے، الف پہ اگر دمہ ہے تو یہ را موٹی پڑی جائے گی۔ اگر اس کے نیچے کسرہ ہوتا، اس حمزہ کے نیچے کسرہ ہوتا تو پھر یہ را ہم باریک پڑھتے۔ ٹھیک ہے، یہ رول سمجھ میں آیا سب کو؟ جی اچھا، اب دیکھیں، فرض کریں ایک ہے را اور ایک اور با ہے، چلیں ٹھیک ہے، با ہے اور الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد با ہے، الف پہ میں نے لگایا زبر، اور اس کے بعد را ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ قرآن میں ایسا بھی آتے ہیں لفظ جس کے اندر دو لیٹرز آ گئے، ٹھیک ہے، با پہ بھی ساکن لگا ہوا ہے، را پہ بھی ساکن لگا ہوا ہے، اور حمزہ پہ زبر لگا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس را کو باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے؟ ہم با کی سائن دیکھ رہے ہیں تو با پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، با پہ تو ساکن لگا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ایک لفظ اور پیچھے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے اس سے پیچھے والے لفظ پہ کیا ہے، زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ با پہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم ڈیسائیڈ کریں کہ را کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک، تو ہم کیا کریں گے، اور پیچھے جا کے دیکھیں گے۔ یہاں پہ تو ایک لیٹر پیچھے گئے تھے نا، یہاں پہ ایک دو لیٹر پیچھے جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ فتح ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، دمہ ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، اور کسرہ ہے تو را باریک پڑی جائے گی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں اس کیس میں ہم را کو موٹا پڑھیں گے یا باریک؟ موٹا پڑھیں گے۔ پڑھیں گے۔ موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں فتح آ رہی ہے۔ تو آپ نے اب ذہن میں اس را کا رول بھی رکھنا ہے، را کا رول آپ نے یہ رکھنا ہے کہ را پہ فتح یا دمہ ہوتی ہے تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، را پہ کسرہ ہوتی ہے تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اور یہ بعض دفعہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ اس لفظ میں اب آپ کو دیکھیں را میں یہ پتا چل رہا ہے کہ ارے یہاں تو دو را ہے، پہلی را میں ساکن آ رہا ہے اور دوسری را کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جس را کے نیچے زیر لگا اس کو تو کیسے پڑھنا ہے آپ نے، موٹا یا باریک؟ باریک۔ اس کو تو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نے کرنا ہے باریک۔ اور یہ والی را کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو ہم پیچھے والے لفظ پہ جا کے دیکھیں گے کیا سائن لگا ہوا ہے، تو اس پہ کون سا سائن لگا ہوا ہے، دمہ، پیش، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتائیں یہ را باریک پڑھیں گے یا موٹی؟ موٹا پڑ جائے گا۔ موٹا پڑھا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا دیکھا، اس ایک ہی لفظ کے اندر باریک والا را بھی آ رہا ہے اور موٹا والا را بھی آ رہا ہے، تو کیسے پڑھیں گے، با رو دمہ بور، وہ را کی آواز موٹی ہو گئی، را کسرہ ری باریک ہو گئی، بور ری کتنی باریکی والی چیزیں نہیں ہے سمجھنے کے حساب سے کہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ را موٹی ہے یا باریک ہے، اور پھر آواز کے اندر آپ کو فرق بھی بتانا ہے کہ آپ موٹا پڑھیں یا باریک، بور ری بور ری، ٹھیک ہے، زا فتح زا، بور ری زا، ٹھیک ہے، پہلا را موٹا ہے دوسرا را باریک ہے، اور پھر زاد جیسے نارمل آپ نے پڑھنا ہے ویسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کو سمجھ میں آیا یہ رول جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا؟ جی سمجھ آ گیا۔ ٹھیک ہے، بور ریزا، بور ریزا، پہلا را موٹا دوسرا را باریک اور پھر زا، بور ریزا، ٹھیک ہے، بوریزا بوریزا ایسے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تین غلطیاں اس کے اندر ممکن ہو سکتی ہیں، ایک کہ تجدید کو اسٹرانگ پاز لیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، دوسری کہ را کو موٹا کیا ہی نہیں، یا تیسرا کہ را کو باریک جہاں پڑھنا تھا وہاں باریک ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو تین چیزیں اس کے اندر ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، بور ریزا، ٹھیک ہے۔ چلیں خود آپ شروع کیجئے۔ جی با را پیش بر، را زیر ری بری، بورو، دال را موٹا، پہلا را موٹا نہیں ہوا، بورو ری
अच्छा, बा रो पेश बुर रो जेर री बुर्री। हाँ अच्छा, और इसको पढ़ने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि रा में जब आप पॉज करेंगी ना तो आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने पहले वाले पॉज से पहले वाले लफ्ज को, मतलब पॉज से पहले वाले लफ्ज को मैंने मोटा पढ़ा और फिर पॉज के बाद वाले लफ्ज को बारीक पढ़ा। ठीक है। ठीक है, तो मैं एक दफा दोबारा पढ़ती हूँ। बा रो पेश बुर रो जेरी बुर्री। पहला रा जो मोटा करना है ना वो मोटा नहीं हो रहा, बोर बोर री। बा रो पेश बुर बुर रो जेरी बुर्री। अच्छा, ये र की आवाज नहीं आनी चाहिए, रा को हिलाना नहीं है, बोर री, क्योंकि रा कलकला नहीं बुर्री। है। ठीक है, कलकला लेटर नहीं ठीक है। ठीक है। बा रो पेश बुर रो जेरी बुर्री। अब बिल्कुल ठीक है। जा जा जबरजा बुर्रीजा। ये वाला जो जा है ना ये सीटी वाला है, जा, दोनों दांत बंद करके पढ़ने वाला है, जा जा। बुर्रीजा। हाँ, ठीक है। अच्छा, कौन माइक लेगा? खतीजा आपकी टर्न है, माइक ले लीजिए। बाकी लेटर्स में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बस ये होल्ड कर रहा है, अगर आवाज को सही तो समझे आपको तजवीज सही पढ़ना आ गया, बाकी रा में बस रूल था जिसको समझना जरूरी था। चलें ठीक है, पढ़े। हा साद दमा हुस साद कसरा सी हुस सी लाम फतहा ला हुसैला नहीं देखें, होल्ड नहीं हुआ, हुस हुसैला। अब ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद माइक ले लें। मसद बाजी आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही? नुसरत जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आ रही है वबरकातुहू। आवाज। चलें ठीक। असल में मैं मगरिब की नमाज पढ़ रही थी इसलिए मैं ना म्यूट किया हुआ था मैंने। ओ ओ ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने हाँ, लेसन सुना या लेसन नहीं चलिए। सुना? जी सुना 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 रही हूँ आपको। अच्छा, स्वाद दाल जबर सद दाल जबर दा सद दा नहीं नहीं, खाफ होल्ड कीजिए जबर खा होल्ड कीजिए, सद होल्ड, इसको इस लफ्ज को, सद। तजदीद वाले लफ्ज को तोड़ के पढ़ना है जी ना, तो तोड़िए इसको। स्वाद दाल जबर सद दाल जबर दा सद दा अब खाफ ठीक है। जबर खा सद दा खाफ खाफ जबर स्वाद खा सद कॉफ भी दा मोटा, स्वाद भी मोटा, ठीक है। स्वाद जी को, सदका ठीक। सदका। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, नुसरत बाजी माइक लीजिए, और नुसरत बाजी के बाद रेदा। عين دال زبر قد دال زبر دا قد دا دال زبر دا قد دا دا. अल्हम्दुलिल्लाह। रेदा माइक ले लीजिए। अच्छा, रुखसाना आंटी, रुखसाना आप माइक ले लीजिए। जी। अ, दाल जबर, नहीं नहीं नहीं, दाल तो खत्म हो गया ना, कॉफ से पढ़ना है। हाँ काफ से, काफ दाल काफ नहीं, काफ नहीं, कॉफ। कौफ दाल जबर कद हम्म, दाल जबर द कद कद हम्म, रा जबर रॉ कद रॉ ठीक है, क्योंकि कॉफ मोटा हुरूफ है ना, मोटा करके अदा करेंगे। कद्दरो। कदर एक लाइन हम और कर लेते हैं। एक मिनट में खाना इरेज कर दूं। ठीक है, चलें। अब किसकी टर्न है? ये सैमसंग वाली आईडी अभी तक मुझे नहीं पता चला किसकी है, माइक ले लीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। अमल माइक ले लीजिए। अमल, फिर अनीला, और फिर अजीजा, तीनों ए वाले, ठीक है। काफ जबर का हम्म, नहीं काफ नहीं, जा जबर कज जा जबर जा कज जा बा जबर बा कज़्ज़बा कज़्ज़बा। कज़्ज़बा कज़ करके जब हम थोड़ा सा रुकेंगे ना तो तजदीद अदा होगी हमारी। कज़्ज़बा। कज़्ज़बा अब देखें, जैसे हम कज़्ज़बा पढ़ देंगे या कज़्ज़बा पढ़ देंगे ना तो फिर तजदीद अदा नहीं होगी। कज़ करके थोड़ा सा रुकना है,
ठीक है, लफ्ज को तोड़ना है और फिर दूसरा जा अदा करना है। कज़्ज़ब, कज़्ज़ब, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अनीला माइक लीजिए। नून आइन जबर ना, आइन जबर आ, ना आ, मीम जबर मा, ना आ मा। नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, ना सही पड़ा है, मगर ना और आ के बीच में जो गैप होना है ना, पॉज होना है, वो नहीं हुआ। ओके ओके। नून आइन जबर ना, आइन आइन जबर आ, ना आ, मीम जबर मा, ना आ मा, ना आमा, ना आ मा, ना आमा। ना आ मा। अब आइन पे साइमा आइन पे कंसंट्रेट करने की वजह से वो उसे हो ठीक हो है रहा। ठीक है, एक लफ्ज और पढ़ लीजिए। जी। या जबर या, ज़ाद नून जबर ज़ुन, या ज़ुन। जबर नहीं है, पेश है। ओह सॉरी। या जबर या, ज़ाद नून पेश ज़ुन, या ज़ुन, नून पेश नु, या ज़ुन्नु। अच्छा, जजाकल्ला खैर, मगर यहाँ एक रूल और आ गया है। तो आज आपने रा का रूल, तजदीद का रूल पढ़ा, रा का रूल पढ़ा, अब ये एक रूल और पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी कॉपी के अंदर आप लोग ये लिखते जाइए ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने क्या क्या रूल पढ़े हैं, और प्रैक्टिस करते वक्त वो सामने रहेगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है। एक तो आपने तजदीद का रूल पढ़ा कि तजदीद में आवाज को कैसे पॉज करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम उर्दू में पॉज नहीं करते हैं, इस वजह से हमें मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमारी जबान पे उस तरह से चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता हटाना है, अरबी तरीके से पढ़ना है, पॉज करना है, पहली चीज। रा का रूल आपने समझ लिया कि कहीं कहीं छुपा हुआ होता है, रा का रूल इतना सिंपल सामने नहीं लिखा हुआ होता कि रा पे जबर है तो मोटा कर लिया, जेर है तो बारीक कर लिया, पेश है तो मोटा कर लिया। कभी कभी रा का रूल तजदीद की वजह से, या लफ्ज जहाँ पे रुकते हैं ना, जहाँ हम वक्फ करते हैं वहां पे भी कभी कभी रा को साकिन करना पड़ जाता है। आखिरी लफ्ज रा है, अब रुकते हुए आपको, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ना लिखा हुआ होता है लेकिन हम नून पे साकिन लगा के आलमीन पढ़ते हैं ना, तो नून की जगह अगर रा होगा तो रा पे भी साकिन लगेगा। अब जब रा पे साकिन लग के आपको ठहरना है तो आपको वहां बहुत ध्यान देना है कि यहाँ मुझे रा को मोटा करके ठहराना है या बारीक करके ठहराना है, ठीक है। तो रा का रूल बहुत इस वजह से समझना जरूरी है, और बहुत से लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक है। साकिन स्टॉप करते वक्त रा अगर एंड में आ रही है तो आपने ध्यान से स्टॉप करना है कि मुझे बारीक करके छोड़ना है लफ्ज को, रा को, या मोटा करके छोड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये पढ़ ली, रा का रूल अच्छे से समझ लिया, उस रा के ऊपर कोई साइन नहीं है तो पीछे वाले लफ्ज को देखना है, अगर उस पे भी नहीं है तो उसके पीछे वाले लफ्ज को देख के डिसाइड करना है कि रा मोटी हो रही है या बारीक हो रही है, ठीक है। तजदीद में रा आ रही है तो कब मोटी हो रही है, कहाँ बारीक हो रही है, उसको ढूंढ के निकालना है कि मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है। अब तीसरा रूल जो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि नून जबी भी तजदीद के साथ आता है, ठीक है, या मीम कभी भी तजदीद के साथ आता है, पूरे अले से लेके या तक में सिर्फ ये दो लफ्ज ऐसे हैं, नून मुशद्दद। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जिस लफ्ज पे तजदीद होती है उसको मुशद्दद कहते हैं, यानी कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। जब भी इस पे तजदीद का निशान आता है तो गहरा गुन्ना करते हैं, लंबा ठहरते हैं, या गुन्नु, ठीक है। अगर किसी भी और दूसरे लफ्ज के ऊपर आपको तजदीद का निशान नजर आएगा तो आपको इतना लंबा गहरा गुन्ना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नून पे तजदीद आती है या मीम पे तजदीद आती है तो गुन्ना हमेशा गहरा करना होता है, या गुन्नु, ठीक है। ये भी एक रूल है, ठीक है। तो अब ये आपने खुद से याद करके ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप कुरान पे पहुंचेंगे ना तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपके पास लिखी हुई हैं और आप इसको कायदे में प्रैक्टिस करते रहें तो कुरान में इंशाल्लाह गलतियां नहीं होंगी। अच्छा देखें, कायदा पढ़ाने का मकसद ही यही होता है कि कुरान इतनी बाबरकत किताब है कि हम उसमें जाके अपनी गलतियां सही ना करें, ठीक है। ये कायदा जो पढ़ाया जाता है ये पढ़ाया ही इसीलिए जाता है कि हमारी जितनी भी गलती कोताहियां हैं, जो हमारी हराम गलतियां हैं, मकरू गलतियां हैं, वो सब हम कायदे में सही कर लें ताकि हम साफ सुथरे हो के कुरान पर पहुंचे, और जब कुरान हम स्टार्ट करें तो हमारे अंदर से ये सारी छोटी 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 चीजें, छोटी 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 गलतियां जा चुकी हों, और कुरान जब हम पढ़ना शुरू करें तो उस बाबरकत किताब को उसी इज्जत एहतराम के साथ अदा करें जो उसका हक है, ठीक है। इस वजह से ये कायदा पढ़ाया जाता है और कायदे के ऊपर वक्त लगाया जाता है कि हमारी ये सारी चीजें जो छोटी छोटी हैं हम उसमें सही से समझ सकें। देखें एक्सरसाइजों में समझाते हैं, फिर एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको रूल समझाया जाता है, जैसे अभी आपने अब्बा, अब्बी, अब्बू वाला रूल पढ़ा,
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے پیچھے حرکات پڑھی تھی، آپ نے تنوین پڑھی، مدہ پڑھا، لین پڑھا، قلقلہ پڑھا. اس ایک ایکسرسائز قاعدے میں وہ بنائی گئی ہیں جس میں آپ کو رول سمجھائے جاتے ہیں. پھر اس طرح والی ایک ایکسرسائز بنائی گئی ہیں جس میں آپ کو اس رول کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. جب ان دونوں سے چھن چھنا کے جب آپ قرآن پہ پہنچیں گے انشاءاللہ، اور آپ نے قاعدے کو بہت اچھے سے سمجھ کے پڑھا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس بابرکت قرآن کو اسی طریقے سے آپ اس کا حق ادا کر کے، پڑھنے کی نیت کر کے، قاعدے کو اچھے سے سمجھ کے پڑھیں گے، اس پہ ٹائم لگائیں گے، تو انشاءاللہ پھر قرآن بھی اس کا حق ادا کر کے ہی پڑھیں گے. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کو بیچ بیچ میں روکے، یہاں یہ غلط پڑھ دیا، وہاں وہ غلط پڑھ دیا. تو اس وجہ سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ قاعدے میں وہ ساری غلطیاں صحیح کروا دی جائیں، تاکہ جب قرآن پہ پہنچے تو انشاءاللہ بس ایسا اسموتھ پڑھیں، ایسی آواز میں پڑھیں کہ انسان بس سن کے بولے کہ یہ قرآن نہیں پڑھتا رہے اور میں سنتا ہی رہوں بیٹھ کے. اللہ ایسا قرآن پڑھنے والا بنائے ہم سب کو. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نون مشدد اور میم مشدد کا رول کہیں پہ لکھ لیجئے گا، تاکہ تجدید کے رول جہاں پہ آپ لکھتے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ایک جگہ سب جمع ہوتے جائیں چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دو لفظ اور پڑھ لیتے ہیں. مائک لے لیں. کون؟ فوزیہ ہاشمی، آپ کی ٹرن نہیں ہوئی نا؟ جی. جی. یا زبر یا، ہا ضاد پہ حد، ضاد پیش دو، یا حدو. الحمدللہ. تھوڑا سا اور ہولڈ کیجئے. یا عد تو. یا حدو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس کے بعد کس کی ٹرن ہے؟ خدا، مائک لے لیجئے. جی. جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ. ہاں، تھوڑا سا اور کھینچی کیونکہ نون مشدد ہے تو ہم لمبا کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جنہ، تا دو زیر تن، جنتن، جنتن. جنتن. الحمدللہ. اچھا، عام تجدید میں پوز کا خیال رکھنا ہے اور نون اور میم مشدد کے اوپر کھینچنے کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ دو چیزوں کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ، نیکسٹ والی کلاس کے اندر میں آپ لوگوں سے یہ والی پوری ایکسرسائز سن لوں گی، اور پھر ہم تجدید کا نیا رول کریں گے، کیونکہ اس کے اندر سمپل یہی رول آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ ہوگا یہاں تک. ٹھیک ہے. 13 ایکسرسائز آپ نے پوری کرنی ہے. اس کے بعد آپ کی دو ایکسرسائز رہ جائیں گی کہ تجدید کے ساتھ اگر ساکن آئے تو کیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تجدید کے بعد، اس کے بعد والی ایکسرسائز میں کہ تجدید کے بعد اگر تشدید ہی آ جائے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے تھوڑے تھوڑے پڑھنے کے طریقوں میں تھوڑا تھوڑا سا سمجھنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ اردو میں نہیں ہے نارملی. ٹھیک ہے. تو اردو میں نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو سیکھنا، سمجھنا تھوڑا سا زبان پہ چڑھانے کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں قاعدے میں مشکل نہیں آئے. تو اب آپ کے سمجھیں دو ایکسرسائزز تجوید کی اور رہ گئی ہے، وہ جب کمپلیٹ ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم قرآن اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سائمہ، یہ والی جو پیج ہے یہ پوسٹ کر دیں گے تو اس کو ہم لوگ ریوائز کرتے رہیں گے. اچھا، ایک سیکنڈ میں اس کو ڈال دیتی ہوں. جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں نے ڈال دیا ہے اس کا لنک، تو جب آپ کھولیں گی تو پورا قاعدہ ہی کھل جائے گا آپ کے پاس. او ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہاں. اچھا، اب ہم پیچھے کی ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیتے ہیں. یہ والی ہم نے قاعدے کا رول، کلکلہ کا رول پڑھا تھا. آپ سب کو یاد ہے نا کلکلہ کا رول؟ کہ ہم نے پڑھا تھا قاف قا با جیم دال قطب جدن. ٹھیک ہے. یہ 5 لیٹر ایسے ہیں جب قرآن کے اندر آتے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہلا کر پڑھتے ہیں. قاف قا با جیم دال. اگر اس کا مخفف بنائیں تو بنتا ہے قطب جدن. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا ہم ہر قاف قا با جیم دال کو ہلا ہلا کے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، ہر قاف قا با جیم دال قطب الجدین کے لفظ کو ہلا کر نہیں پڑھتے. جب قاف کے اوپر ساکن، طا پہ ساکن، جیم پہ ساکن،
बा पे साकिन या दाल पे साकिन होता है तब ही वो कलकला बनता है, और तब हम उसको हिला के पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें डबल आवाज पैदा करते हैं। कुरान में अलिफ से लेके या तक कोई लेटर ऐसा नहीं जिसको हमें हिला के पढ़ा जाए, ठीक है, सिवाय कौफ कौ बा जीम दाल, ये 5 लफ्जों के। अब ये 5 लफ्ज जब भी कुरान में आते हैं तो हम इनको हिलाकर पढ़ते हैं, मगर किस सूरत में, जब उस पे साकिन का निशान है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर, जैसे अब ये वर्ड है तो हम इसको देख लेते हैं, बाप खौफ फतहा बप, बप, बत भी बोल सकते थे, उर्दू में हम बत बोलते हैं ना, अगर उर्दू में पढ़ते तो बत बोलते हैं, लेकिन क्योंकि तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं तो बत, तो आप साकिन का निशान आ रहा है, तो कौफ बा जीम दाल में से है, ठीक है। तो हम इसको हिलाकर पढ़ेंगे, बप शीन फतह शाह, बप शाह, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमने जो लास्ट की थी, इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसको हम एक दफा क्लास में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो अब जिस जिसकी टर्न रह गई है, आप लोग माइक लेके मुझे इसको सुना दीजिए। नुसरत बाजी आपकी टर्न है। أنت सही। إه اهدي بعد بطش नहीं, तो आप पे س कलकला नहीं हुआ, तो आप पे कलकला नहीं हुआ। سوري بطش बाप س बाप بطش سعيا. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके अच्छा बाद साइमा, मैं नमाज पढ़ लूँ, टाइम बिल्कुल खत्म आप हो पढ़ रहा है। लीजिए, जी जी बिल्कुल पढ़ लीजिए। चलें, ओके, आ, मैं आती हूँ नमाज पढ़। ओके ओके ठीक है, रुखसाना वसीमा आप माइक ले लीजिए और ये पूरी लाइन पढ़ लीजिए। कुन्तु। अच्छा, कुन के ऊपर आपको याद है ना कि हम तनवीन का रूल लगाते हैं जब भी नून साकिन होता है या फिर किसी लफ्ज पे 2 जबर 2 जेर 2 पेश, यानी कि तनवीन होती है, ठीक है। तो तनवीन पे जो हम रूल देखते थे कि अगला लेटर थ्रोट लेटर तो नहीं है, अगर अगला लेटर थ्रोट लेटर होगा तो फिर हम नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर अगला लेटर हरूफ हल्की नहीं है तो फिर हम तनवीन के लफ्ज को खींचते थे, याद है। जी तो जी। यहाँ पर नून साकिन और तनवीन पे सेम रूल अप्लाई होता है। तो अब यहाँ नून साकिन है, आगे हरूफ हल्की नहीं है, तो हम इसको भी नहीं। खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। को, और कितना खींचना है, हाँ, 2 उंगली सही। के बराबर, 2 सेकंड के दो। बराबर आवाज को खींचना है, और नाक के अंदर ले जाना है और नाक में घुमाना भी है आवाज को, ठीक है। ओ, को, आपकी नाक में वाइब्रेशन फील होगी तो मीन्स आप सही पढ़ रही हैं। को तू, कुन्तु। तो जब भी नून साकिन आए आप लोगों ने यह ध्यान रखना है कि इस पे तनवीन वाला ही रूल अप्लाई होगा, आपने फौरन अगला हरूफ देखना है, हा हमजा आइन हा गईन का में से तो नहीं है, अगर उसमें से नहीं है तो खींचेंगे, और अगर उसमें से है तो कुंतु पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है तो आगे पढ़िए, पूरी लाइन कंप्लीट कर लीजिए। जी। लस्ता अमरिन बर्दन। अब यहाँ पे मुझे बताइए, रॉ आपने कौन सी वाली पढ़नी है, मोटी या बारीक। इसको मोटा पढ़ना है मोटा क्यों पढ़ेंगे इसको। क्योंकि इससे पहले पे जबर है। बिल्कुल ठीक है, बा के से पहले, रा से पहले वाले लफ्ज पे जबर है तो रा मोटी होगी, और इसी वजह से यहाँ ग्रीन लिखी हुई है, ठीक है, वरना जी। ग्रीन नहीं होती। बर नहीं। दन, बर्दन ठीक है, जामअन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद अब माइक कौन लेगा। अच्छा, ये सैमसंग वाली जो आईडी है ये किसकी है, अगर आपको माइक लेना है तो आप ले लीजिए। अमल आप माइक ले लीजिए, यहाँ से पढ़िए। जी। हबलुन, लुन, 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 लुल हबलुन, नहीं, लुल नहीं, लाम लाम 2 पेश लुन, नून की आवाज आएगी आप। लुन, 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 हबलुन, अब लुन, खुस, बा पे कलकला करना है। हबलुन, खुसरिन, रिन, देखिए तनवीन जो है ना, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन के आखिर में हमेशा नून की आवाज आती है, ठीक है। खुस रिन, जी ठीक है, खुसरिन, फल, फलकन, हम्म, सबहन, हम्म,
سبقا سبقا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد عمل کے بعد انیلا مائک لے لیجئے. اور یہاں پر حمزہ کے اوپر ساکن کا نشان آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ کے اوپر جب ساکن کا نشان آتا ہے تو یہ ایک رول ہے. ٹھیک ہے, جبھی بھی یاد رکھ لیں, جبھی بھی الف یعنی کہ حمزہ اور اس پہ ساکن کا نشان ہوتا ہے تو ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اور اگر یہ والا حمزہ لکھا ہو جو اصل حمزہ ہے اور اس پہ ساکن کا نشان ہو تب بھی ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں لفظ کو. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں نا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق. اب جن کو تجوید نہیں آتی وہ پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, جبکہ اقرا کا جو حمزہ ہے اس پہ ساکن ہے. ٹھیک ہے, آج قرآن کھول کر دیکھیے گا اقرا جو لکھا ہوا ہے تو اس الف کے اوپر ساکن ہے, وہ جھٹکا دے کے پڑھنے والا ہے اقرا بسم. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہاں پہ یہ والے پہ یاد رکھیے گا کہ حمزہ پہ جب بھی ساکن کا نشان ہوتا ہے جھٹکا دے کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھیے. شأن صبحا ضبحا عبدا. الحمدللہ. اچھا اس کے بعد عزیزہ آپ مائک لے لیجئے. جی. عدن اشرن اصفن غرقن غلبن. الحمدللہ. اس کے بعد فوزیہ ہاشمی مائک لے لیجئے. فصل قدحا قدبا كأسا قدحا. اچھا اب یہ کا سن جو ہے اس میں ذرا تھوڑا واضح جھٹکا کا سن. كأسا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. خدا مائک لے لیجئے. جی. لغوا مسق نخلا نشطا نفس. الحمدللہ. اچھا ختیجہ جعفر مائک لے لیجئے. نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى. نون ساکن ہے نا, تو ہم جی رول یاد رکھیں گے کہ آگے حروف حلقی نہیں ہے, سین ہے, تو ہم کیا کیسے ادا کریں گے, ناک میں آواز لے جائیں گے 2 سیکنڈ کے لیے اور تنسى کھینچیں گے بھی نا, ناک میں آواز لے جا کے کھینچنا بھی ہے نا. تاسا. تنسى. جزاک اللہ خیر. مسرت باجی مائک لے لیجئے. مسرت باجی. رخسانہ آپ مائک لے لیجئے. جی. یحصا. نہیں, خواہ پہ نا قلقلہ نہیں کرنا ہے, خواہ کو ہلانا نہیں ہے, تو پہلے خواہ پورا ادا کر کے رک جائیے پھر شین پڑھیے. اوکے. یخشا. یا جو آواز آ رہی ہے وہ خواہ ہل رہا ہے. یا شا یا, کیونکہ موٹا بھی کرنا ہے, خواہ موٹا حروف ہے. یا جی. شا, خواہ ہلنا نہیں چاہیے. یا غو ہوا تو اس کا مطلب خواہ ہل گیا. ہم او صرف یہ 5 لیٹرز ہلاتے ہیں جو قلقلہ کے ہیں, اس کے علاوہ کوئی لیٹر نہیں ہلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یخشا. پیارا ہل گیا. آپ خواہ کی آواز کو نا بالکل ختم کر کے پھر شین پڑھیے. جب آپ خواہ کے ساتھ ہی شین پڑھنے جائیں گی نا تو آواز ہل جائے گی. یا شا. ٹھیک ہے. یخشا. کہ اب آواز ٹھہری نا, جب ہم جی. ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے دوسرے لفظ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہمارا لفظ ہل گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جی. بہتر یہ کہ آواز کو آپ نے ٹھہرا کے ختم کر کے پھر شین پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یا شا, تو پھر آواز نہیں ہلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یس آ. یتلو. بہت کلکلا نہیں کرنا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا ہمس ہوتا ہے. ہمس کا مطلب ہے تا کی آواز میں ذرا سی وائبریشن تو ہوتی ہے لیکن قلقلہ نہیں ادا ہوگا. یت یت یہ ہلکا سا تو ہوگا, یہ ہاں آواز تو ٹھیک آئے ہے. گی لیکن اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہو کہ وہ قلقلہ بن جائے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے وہ ہمس کہلاتا ہے، جو ہم ہلکا سا یہ جو آواز آتی ہے تا کی نا. ٹھیک ہے یتلو ہوں یدعو نہیں، دال دال کی آواز، آئین کی آواز کی وجہ سے دال کی آواز خراب ہو گئی. دوبارہ بولیے. یدعو ہاں، یدعو. یدعو جب پریکٹس کیجئے نا تو جی ہمیشہ اس لفظ کو ختم کر کے اگلے لفظ پہ جائیں. جب آپ اس لفظ کو ختم کر کے اگلے لفظ پہ جائیں گی نا تو کبھی بھی موٹی آواز باریک میں مکس نہیں ہوگی، باریک موٹی میں مکس نہیں ہوگی، ہلے گا نہیں لفظ پڑھتے وقت. ٹھیک ہے. جی بالکل تجری الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا، اس کے بعد اب کون رہ گیا؟ ردا. مائک آلموسٹ سبھی ہو گئے ہیں. ایک دفعہ السلام دوبارہ. علیکم. وعلیکم السلام. ردا سنانا ہے آپ کو؟ جی جی بالکل، فرقت سے نا. ہوں فرغب، را کو موٹا کیجئے. فرغب، ٹھیک ہے. فانصب، وانحر. اچھا دیکھیں یہاں پہ حروف ہلکی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے نون کو کھینچنا نہیں ہے. ون ہر. اوکے، نون گننا نہیں ہوگا یعنی. کیونکہ تھروٹ لیٹر ہے. وانحر، جی ٹھیک ہے. اخرج، خواہ ہل گیا، خواہ کو ہلانا نہیں ہے. اخرج، نہیں، آخ را اور جیم بھی تو ہے نا. اخرج، راجا. راجا. اخرج، آخ راجا. را بھی موٹی، خواہ بھی موٹا. ٹھیک ہے. آخ راجا. اخرج. ٹھیک ہے. ایک اور لائن سنانی ہے بس. نہیں میں سنا دیتی ہوں. ارسلا، را کو موٹا کیجئے. آرو. ارسلا، تین میں سیٹی. ارسلا. ارسلا، عطش، ٹھیک ہے. افلح، ہاں بھی تو ہے نا. افلح. نہیں، لاح نہیں کریں گے. ہا پہ زبر ہے نا، ہا زبر ہا ادا کریں گے نا. اوکے اوکے اوکے. افلح، افلح. افلح. جب اسٹاپ کریں گے تب لاح پڑھ کے اسٹاپ کریں گے، لیکن ہم ابھی اسٹاپ تو نہیں کر رہے نا. جی 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 جی. اکرم، آگ. کاف کو ہلانا نہیں ہے. آگ. اکرم، ٹھیک ہے. آگ. روم ہے، روم ہوتی ہے. اکرم. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یہ ایکسرسائز ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک پیج آئی تھنک اور رہ گیا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے. یہ اگلی والی جو تجدید کی ایکسرسائز ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے، تو جب ہم اس کو کریں گے تو پھر انشاءاللہ ساتھ میں اس کو بھی کر لیں گے. اور ہم تھوڑا سا اپنی نماز ریوائز کر لیتے ہیں پہلے، تاکہ نماز میں اگر جو غلطیاں ہیں وہ صحیح ہو جائیں. اوکے، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ اعوذ باللہ. باللہ. اچھا، جیسے آپ نے را کا رول سیکھا ہے نا
کہ را میں اگر فتحہ یا دمہ ہوتا ہے تو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور کسرہ ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نام کے ساتھ بھی ہے. اللہ کا یہ جو لام جلالہ، یہ جو بیچ کا لام ہے نا، اس کو کہتے ہیں لام جلالہ. یہ لام جلالہ جب فتحہ یا دمہ کے ساتھ آتا ہے تو موٹا پڑھا جاتا ہے. اللہ، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس لام جلالہ کو ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں جب فتحہ یا دمہ کے ساتھ آتا ہے. لیکن جب کسرہ کے ساتھ آتا ہے اللہ کا نام تو پھر ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، آپ یہاں باللہ ہی پڑھتے ہیں یا باللہ ہی پڑھتے ہیں؟ باللہ 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 باریک موٹا پڑے. باریک باریک یا موٹا؟ باریک آ جائے گا. باریک. باریک پڑھ رہے ہیں کیونکہ با کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. با کی یہ جو کسرہ ہے یہ لام جلالہ کو باریک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اللہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر میں تو ہم موٹا پڑھتے ہیں. تو اس کا رول کیا ہے کہ جب بھی اللہ کے زبر. نام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو لام جلالہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے. پر کا مطلب موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور جب بھی لام جلالہ سے پہلے زیر آتا ہے، کسرہ آتا ہے، تو باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں انشاءاللہ رکھیے آپ. باللہ، باللہ باریک پڑھیں گے باللہ 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 من من الشیطان. من من الشیطان. الشیطان. مشین میں آپ کی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اوپر پہ لگے تاکہ ش کی صحیح سی آواز نکلے. من الشیطان. من من الشیطان. یہ طا ہے، ٹھیک ہے، تا نہیں پڑھنا ہے، شیطان نہیں پڑھنا ہے، شیطان نہیں ہے، طا ہے. شیطان شیطان. نیر. اچھا، اب ایک اور چیز، ایک اور سوال ہے، الرجیم ٹھیک ہے، دھیان سے سنیے گا سوال. کہ یہ جو را ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تشدید کے ساتھ آ رہی ہے تو اس میں موٹے باریک کا چکر چھپ گیا. اب مجھے بتائیے کہ کہاں باریک ہے کہاں موٹا ہے، دھیان سے. بڑا نون کے موٹا. ساتھ پڑھیں گے تو باریک ہوگا، نون کے ساتھ را باریک ہوگا، بالکل پڑھیں گے ٹھیک ہے. تو موٹا ہوگا. اور را کو نیر جب فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو موٹا ہوگا. موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے کبھی دھیان نہیں دیا ہوگا. اب آپ نے پڑھتے وقت دھیان دینا ہے کہ جب آپ اعوذ باللہ پڑھیں تو یہ اللہ کا نام باریک ہو اور سمجھ کے ساتھ باریک ہو، کیونکہ لام جلالہ یہاں باقی ویسے پر نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز، طا موٹی ہونی چاہیے کیونکہ طا ہم تا کی طرح پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تیسری چیز کہ نون کو جب آپ را سے ملائیں گے تو باریک ملائیں گے. نیو نیو را باریک ہے. راجیم، را موٹی ہے، راجیم. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے مدرسے سے قرآن پڑھا تھا اس وقت یہ رول را کا نہیں سیکھا تھا. I don't know مدرسے نے کیوں نہیں اتنا فوکس اس پہ کیا تھا. لیکن جب میں نے یہاں پر ایک جب وہ کرتے ہیں نا آپ قرأت کی جو کلاسز کے ساتھ جب پریکٹس کرتے ہیں، تو اب میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں نے تو مدرسے سے قرآن پڑھا ہے، میری تجوید تو بہت اچھی ہے، اور میں تو ایک ہوتا ہے نا انسان جب جڑتا ہے کسی کلاسز کے ساتھ تو ایک دوم ہوتا ہے اس کو کہ مجھے سب پتا ہے، مجھے سب آتا ہے، میرے اندر اتنی غلطیاں تو نہیں ہے میں کہ قرآن کی کلاس میں یا مطلب بیان میں بیٹھ کے سیکھوں. ہوتا ہے نا ہر عام آدمی جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہی لاپرواہ ہوتا ہے نا. ایسے ہی شاید ہمارا بھی حال تھا. تو جب میں بیٹھی اس کلاس کے اندر جب میں قرأت سیکھ رہی تھی تو میری جو پہلی کلاس تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ 15 منٹ انہوں نے مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح کروایا تھا، جبکہ میں اپنے ٹائم میں مدرسے سے قرآن ختم کر کے تجوید سیکھ چکی تھی. تو اتنی غلطیاں تھی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت آسان سی چیز ہے، ہم پڑھ کے نکل جائیں گے. لائک نیر اور را، وہ فرق جو وہ چاہ رہے تھے کہ پراپر طریقے سے ادا ہو، وہ ان کو شاید نہیں فیل ہو رہا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے 15 منٹ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہلی کلاس کے اندر ہم نے اس کو پریکٹس کیا تھا، بار 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 بار. وہ پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ابھی بھی صحیح نہیں ہے، ابھی بھی صحیح نہیں، ابھی بھی صحیح نہیں ہے. بس 15-20 منٹ ہم نے صرف اس دن اعوذ باللہ بسم اللہ سیکھا تھا. تو میں جب بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ لے کر بیٹھتی ہوں تو مجھے اپنی وہ کلاس یاد آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ واقعی فوکس کرنا شروع کرتے ہیں نا اپنی غلطیوں کی طرف تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی کمی کوتاہیاں ہیں جو ہماری صحیح کرنے والی ہیں اور ہم بالکل غفلت کے اندر چلے چلے جا رہے ہیں.
تو آپ نے بھی آئین کو آواز کو آئین کو اچھے سے ادا کرنا ہے، زال میں سیٹی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باللہ میں لام جلالہ پر نہیں ہوگا، تو موٹی ادا ہوگی، نیر کا را باریک ہوگا، رجیم کا را موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو دھیان کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہی ہوں، آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اچھا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو میں صرف آپ کو پریکٹس کرا رہی ہوں اعوذ باللہ کی اور بسم اللہ کی، لیکن یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اچھے سے تجوید کے ساتھ گھر میں پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں پھر بسم اللہ پہ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم رجیم، را موٹی ہے، الرجيم ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتے وقت ٹھہرو تو قرآن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ شروع کرو۔ تو دیکھیں قرآن میں جو آیت ہے وہ ہمارے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ حکم کے درجے پہ آ جاتی ہے، وہ نص سے ثابت ہے۔ جو جو بھی آیتیں ہمیں اگر کوئی رول یا کوئی بھی آرڈر دے رہی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ نص سے ثابت ہے۔ نص کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اس میں کوئی حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی علماء کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفسر کی، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی چیز نص سے ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کسی حجت کی گنجائش نہیں ہے، کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، یعنی کہ وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ہے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، یہ نص سے ثابت ہے۔ نص سے ثابت ہے کا مطلب ہے یہ قرآن کی آیت میں ہی موجود ہے کہ قرآن کو شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ شروع کرو کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے، تو اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے وقت کبھی رکتے ہیں نا، ایسے اپنا قرآن بند کرتے ہیں اور کوئی آ گیا اس سے بات کرنی ہے، جی کوئی جی ضروری ہاں کہ آپ بات بالکل کر رہے ہیں، فون آ گیا آپ نے اٹھا لیا، اب آپ دوبارہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو بچپن سے ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جی ہیں اور ہم قرآن کو شروع کر لیتے ہیں، رائٹ۔ جی جی بالکل لیکن نص بالکل سے صحیح ثابت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تو آج سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن اگر بیچ میں سے ٹوٹتا ہے پڑھتے وقت، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے آپ ٹھہرے ہیں، کسی سے بات کرنے کے لیے ٹھہرے، فون آ گیا، اٹھ کے کہیں چلے گئے، واش روم چلے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، دوبارہ بیٹھے ہیں، جب دوبارہ بیٹھتے ہیں خیر اٹھ کے جا کے آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ ہی اعوذ باللہ سے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی جب دوبارہ پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بسم پڑھنا اللہ شروع سے کر دیتے ہیں، ہے نا۔ جی تو یہ جی جی بات آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آپ نے اپنے قرآن کو شروع کرنا ہے، اگر آپ نے بیچ میں سے بات کی یا رکے یا جو بھی ہے، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے۔ اعوذ باللہ کے ساتھ قرآن، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو پھر میں وہ آیت آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ، لیکن یہ نص سے ثابت ہے کہ قرآن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یس جب بھی رکے اب آج سے بات انشاءاللہ کو یاد رکھیں کہ قرآن میں اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ لیا، آیتوں کے بھی آیتیں سورہ ختم ہوئی بسم اللہ آیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ تو لکھا ہے، وہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب آپ قرآن بیچ میں سے سٹاپ کرتے پڑھتے پڑھتے اور دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر بسم اللہ چاہیں تو پڑھیں اور بسم اللہ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جی اچھا انشاءاللہ اب جزاک اچھا اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دیکھیے کہ یہ جو اللہ لام جلالہ ہے، اس سے پہلے جو میم ہے اس کے نیچے بھی کسرہ آ رہی، جی اس جی کسرہ کی وجہ سے ہم اس اللہ کے لام جلالہ کو باریک کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
دوسری چیز یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ جب رحمان آ رہا ہے تو رحمان سے پہلے والی، کیونکہ رحمان پہ تشدید آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس میں دو راہ ہیں، اور جب اس میں دو راہ ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلی والی راہ کسرہ کی وجہ سے باریک ہوگی، باریک دوسری والی راہ کیسی ہوگی؟ موٹی ہوگی. موٹی ہوگی. نون کے ساتھ جب آپ راہ کو ملائیں گے تو راہ کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی باریک ہوگی. اور جب آپ راہ کو رحیم کے ساتھ پڑھیں گے تو راہ کیسی تو ہوگی؟ موٹی ہوگی. موٹی ہوگی. تو اب آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی جو یہ والی غلطیاں ہیں ان کو سمجھ کے صحیح سے پریکٹس کر کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ پہلے توڑ کے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو ملا کے پڑھ لیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. مل وا نہیں کرنا کیونکہ یہ کسرہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ لام جلالہ باریک ادا کرنی ہے. دوسری چیز سین میں سیٹی کی آواز صاف آئے. بس بس. ٹھیک ہے، یہ سیٹی کی آواز صاف آنی چاہیے. بس 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 ملا. اللہ. کسی کی مل کی آواز آ رہی ہے، مل کی آواز نہیں آنی چاہیے. ملا اللہ. ملا ملا نارمل طریقے سے ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. ہیر واہ. ہیر باریک، واہ موٹا. ہیر واہ ما. نیر رحیم. نون کو را سے ملاتے وقت باریک اور را کو ہا سے ملاتے وقت موٹا. نیر رحیم. نیر رحیم. ہا کی آواز بھی صاف ہو، را بھی موٹا ہو. ٹھیک ہے، رحیم. اچھا ایک رول کہ یہ جو ہم ہیم کر کے رک رہے ہیں نا، ہم رحیم کر کے کیوں نہیں رک رہے، رحیم کر کے کیوں رک رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں جب بھی کوئی لفظ مدہ یا لین آخری لفظ سے پہلے مدہ ہو یا آخری لفظ سے پہلے لین ہو تو ہم ہمیشہ کھینچ کے رکتے ہیں. یہ رول ہے تجوید کا. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں بیٹھتا جائے گا. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ رحیم، عالمین، والین. کیوں ایسے کھینچ کھینچ کے رک کے کھینچ کھینچ کے کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ اس جگہ کھینچ کے رکتے ہیں جہاں آخری میں مدہ آ رہا ہوتا ہے یا لین آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک رول ہے جس کو آہستہ آہستہ آپ دماغ میں بٹھاتے جائیے. ایک جہاں مدہ لین آخری لفظ سے پہلے نظر آئے وہاں پہ آپ کو کھینچ کے رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو جوڑ کے پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. ہر رحمہ. نر رحیم. رحیم. بسم اللہ. بسم اللہ. ہر رحمہ. رحمہ. نر رحیم. اب میں جوڑ رہی ہوں، آپ اس کو سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.
تو یہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ ہم نے 15-20 منٹ اس کی پریکٹس کی تھی کہ وہ بار بار ہم کو ایک ایک رول ایکسپلین کر کے پھر پڑھا رہے تھے اور ہم پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ کیوں اس کو صحیح کرنا ضروری ہے اور ہم کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، رائٹ؟ جی جی بالکل. اچھا، دوسری چیز اس کے اندر ایک، جب یہ بسم اللہ پڑھائی ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اب آج سے عادت بنائیے کوئی چیز جب آپ سیدھے ہاتھ میں لے رہے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے پیسے لے رہے ہوں، چاہے کھانا پکڑ رہے ہیں، دوائی لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز جب آپ اٹھا رہے ہیں، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اتنی عادت بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی کہ مجھے آج بھی یاد ہے، میں ایک جگہ یہاں پر ابایا خریدنے کے لیے جاتی ہوں، ایک عربی خاتون ہے، آئی تھنک ٹرکی کی ہیں شاید، کہاں کی ہیں، تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں نا بایا لینے کے لیے، اور وہ اپنے بیسمنٹ کی ایسے کر کے جو بٹن ہوتا ہے لائٹ کا وہ کھولتی ہیں، تو لائٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں، تو یقین کریں یہ اتنی بابرکت، مطلب یہ کلمہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہم بہت کم شامل رکھتے ہیں، لائک ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن پڑھتے وقت یا کھانا کھاتے وقت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آج سے عادت بنائیے کہ آپ ہر چیز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہر چیز کے لیے، کھانا پکانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لائٹ کھول رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے رات میں جو چیزیں بند کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، کھڑکیاں بند کرتے ہیں، لائٹیں بند کرتے ہیں، اس وقت بھی ہر لائٹ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کہ اللہ، شروع اللہ کے نام سے میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ لائٹ بند کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ دن کا، رات کا جو آغاز ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں اللہ آپ کے نام سے۔ تو جب ہم اس لفظ کو اپنی زندگی میں بولنے کی بہت 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 عادت بنائیں گے نا، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، ہر چیز اللہ کی جو اللہ نے اس دنیا میں اتاری ہیں نا اپنی رحمتیں برکتیں، اس کلمے کی برکت سے وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں گی۔ دوائی کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اس کو بھی کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہاتھ میں لو، اس کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہاتھ میں لیں کہ اس میں وہ ساری برکتیں شامل ہو جائیں۔ یہ ہم بہت کم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اگر اس کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کریں اور سننا شروع کرتے تو ہم ہر وقت اس لفظ کا کلمہ، مطلب اس کلمے کو پڑھتے ہی چلے جائیں، اس کو اتنا اپنی زندگی کے اندر شامل رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ اب آج پڑھا ہے تو آج سے اس کی عادت بنائیں کہ اس کو اپنی کیا بولا؟ زندگی میں شامل تو کیجیے۔ ریگولر اسکول جاتے تھے، ہماری امت ہمیں مان مار کے بھیجتی تھی، حالانکہ قرآن بولتا ہے کیا وہ چیز؟ ہوتی ہے۔ کیا؟ اچھا، میں سمجھی مجھ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو یہاں تک رکھتے ہیں۔ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے تجوید والے وہ لیسن کا جو آخری پیش رہ گیا وہ تجوید، اور تجوید کیوں پڑھتے ہیں، تجوید کے کیا رولز ہیں، ان سب چیزوں کی بھی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، تجوید ٹھیک. والی ایکسرسائز کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو پھر اگلی کلاس میں سن بھی لوں گی، اور اگلی کلاس میں اب ہمارے صرف 2 آرٹیکل اور رہ گئے ہیں، 2 کانسیپٹ اور رہ گئے سمجھنے کی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم قرآن شروع کریں گے، تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہی اپنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی انشاءاللہ اچھے سے ٹھیک کر لیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کسی انشاءاللہ. کو کوئی سوال تو نہیں پوچھنا، میں دعا پڑھا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ اپنا سوال جی پوچھنے کا کسی کو نہیں نہیں، جزاک اللہ، بہت اچھے سبحان سے سمجھ. اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان سبحانک اللہم و سبحانك اللهم بحمدک، وبحمدك نشہد ان لا الہ الا انت، نش نشہد ان لا الہ نشهد أن الا لا انت، إله إلا أنت نستغفرک نفس نستغفرک نستغفرك ونتوب الیک، ونتوب 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 إليك الیک، سبحان إليك ربک سبحان 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 ربک ربك بالعزت بالعزة بالعزت عما یصفون عما 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 یصفون، يصفون وسلام علی المرسلین والسلام وسلام على علیکم، المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ والحمد والحمد لله والحمد للہ لله رب رب العالمين العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمين۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعليكم ورحمۃ السلام اللہ ورحمة وبرکاتہ۔ جزاک. الله جزاک وبركاته، اللہ جزاك خیر. الله، اچھا، جزاك کسی کو الله کوئی سوال تو خير۔ نہیں پوچھنا؟ اچھا مجھے ایک چیز اور آپ سے کہنی تھی کہ ہماری کلاس میں ایک سسٹر آتی تھیں، میری رشتےدار بھی ہیں، میری جیٹھانی بھی ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اتنی خراب ہے کہ وہ کلاس بھی ابھی کنٹینیو نہیں کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور جو جی جانتے ہیں جن کے پاس نمبر ہے انشاءاللہ فون کر کے اگر خیریت معلوم کر سکے تو خیریت بھی معلوم کر لیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ طبیعت ان کی کافی خراب ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ وہ کلاس میں دوبارہ واپس آ سکیں، کیونکہ ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کا نام ٹھیک ہے. ان کا نام کیا ہے؟ سیما ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. سیما نام ہے ان کا. اچھا انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.